अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। आज का व्लॉग और आज के व्लॉग में जिस शख्स के बारे में हम बात करेंगे, वो शख्स जिसने दीन का लिबादा ओढ़ा, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हज़ारों लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वो शख्स जिसने इस मुल्क पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा पर सवाल उठाया, वो शख्स जिसको डीजल के नाम से जाना जाता है, वो शख्स जिसने हमेशा से गिरगिट की तरह रंग बदला, वो शख्स जिसने डॉलरों की खातिर खुद को रा का एजेंट बना डाला, वो शख्स जिसने डॉलरों की खातिर अपने दीन और अपने आप का सौदा यहूदियों के हाथों कर डाला। जी हाँ, और मैं बात कर रहा हूँ शख्स के बारे में, फजलुर रहमान उर्फ डीजल, जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान के हर एक शहरी के दिल में फजलुर रहमान उर्फ डीजल को लेकर सिर्फ और सिर्फ सख्त जुमले और नफरत की बातें हैं, क्योंकि इसकी जानिब से जो बयान जारी किया गया, शोदा की तौहीन की गई, ऐसे शख्स को हर एक पाकिस्तानी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस शख्स को मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, इस गद्दार को मुल्क पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाए, और इसने इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई है, इसका यह हिसाब दे, अवाम को इस सवालों के जवाब दे कि आखिरकार तुम्हारे पास जो अरबों रुपए के जो ये असासे आए हैं, जो दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर तुमने अवामुन नास को बेवकूफ़ बनाया है, एक अपना मुनज़्ज़म जो निज़ाम बनाया है जिसके तहत तुम पाकिस्तान के अंदर बादशाहों की तरह रह रहे हो, इस पावर को यूटिलाइज कर रहे हो और पाकिस्तान का ही खाते हो और पाकिस्तान के ही खिलाफ गद्दारी करते हो, ऐसे शख्स को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नाज़रीन, आज के व्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे फजलुर रहमान उर्फ डीजल के असासों के बारे में, और बहुत बड़े तहलका खेज इंकशाफात इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि डेरा इस्माइल खान में फजलू डीजल की सैकड़ों कनाल अराजी मौजूद है। आखिरकार सैकड़ों कनाल अराजी, जो कि 1200 कनाल से ज़ायद अराजी डेरा इस्माइल खान में फजलू डीजल को मिलती है, ये डीजल के पास कहाँ से आई? मुशर्रफ के दौर में फजलू डीजल की जानिब से जो मुशर्रफ को वोट दिया गया, वो वोट आखिरकार किस चीज़ की बिना पर दिया गया था और किस चीज़ के हसूल के लिए दिया गया था, और डेरा इस्माइल खान में जो 1200 कनाल से ज़ायद की आज़ादी डीजल की गोद में डाल दी गई, आखिरकार वो राज़ी किस तरह मिली और किस तरीके से डीजल ने एहतसाब से बचने के लिए वो अराज़ी अपने किन किन कारिंदों के नाम कराई, इन तमाम तर सवालों पे से पर्दा उठाएंगे इस व्लॉग के अंदर। नाज़रीन, मुशर्रफ के दौर में फजलू डीजल की जानिब से मुशर्रफ को वोट दिया जाता है, जिसके बदले एक बड़ी खतीर रकम पर मबनी सैकड़ों कनाल अराज़ी डीजल को तोहफे में पेश की जाती है। आखिरकार डीजल का वो कौन सा इस्लाम है, वो कौन सा दीन है जो उसको रिश्वत लेने को जायज़ करार देता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल के नज़दीक इस्लामी कानून के मुताबिक रिश्वत लेना जायज़ है? ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल हर एक आम शहरी कर रहा है फजलू डीजल के असासों को जानने के बाद। अच्छा, तो नाज़रीन, जो फजलू को जो ये अराज़ी मिली 1200 कनाल की, और इस अराज़ी को इन्होंने देखें किस तरीके से मैनेज किया, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं कि जो 1200 कनाल अराज़ी मिलती है बतौर रिश्वत, उसको एहतसाब से बचने के लिए इस अराज़ी को वो अपने मुख्तलिफ कारिंदों के नाम करते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, अदाद शुमार के साथ मैं उन तमाम तर एविडेंस को इस व्लॉग का हिस्सा बनाऊँगा। सबसे पहले फजलू के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं मुफ्ती इब्रार अहमद वल्द इस्माइल खान को खसरा नंबर 715, 716 और 717 के तहत 200 कनाल अराज़ी अलाट कर दी जाती है। इसके बाद बारी आती है फजलू के भाई लुत्फ़ुर रहमान के बड़े ही कार ख़ास हैं शरीफुल्लाह वल रहमतुल्लाह, इनको खसरा नंबर 718, 719 और 720 के तहत 200 कनाल अराज़ी अलाट कर दी जाती है। इसके बाद शरीफुल्लाह के रिश्तेदार मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद फ़िरोज़ खान को खसरा नंबर 714 और 715 के तहत 200 कनाल अराज़ी अलाट कर दी जाती है।
لطف الرحمان کے ایک اور قاری خاص محمد اشرف علی خان ولد محمد شہزاد کو خسرہ نمبر 715 716 اور 717 کے تحت 200 کنال اراضی دی جاتی ہے۔ پھر فضلو کے وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے کزن جو ابرار علی شاہ ولد اصغر شاہ کو خسرہ نمبر 718 719 اور 720 کے تحت 200 کنال اراضی الاٹ کر دی جاتی ہے۔ پھر اکرم درانی صاحب جو کہ اکرم درانی کے چچا شہزاد خان ولد عالم شیر خان ہیں، ان کو خسرہ نمبر 714 اور 715 کے تحت 200 کنال اراضی الاٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سرکاری دستاویزات کہہ رہی ہیں، جو کہ خود چیخ چیخ کر اس ثبوت کو عیاں کر رہے ہیں کس طریقے سے فضلو ڈیزل کی جانب سے جو رشوت کے طور پر ان کو اربوں روپے کی اراضی ملتی ہے اس کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں یہ دیکھیے گا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر 10 روپے کے پیچھے اپنے باپ کی جاسوسی کر ڈالے، جو ملک پاکستان کے ساتھ غداری کر ڈالے اور رشوت کے حصول کی خاطر اپنے آپ کا اپنی ضمیر تک کا سودا کر ڈالے اور شہداء کی تذلیل کر ڈالے، تو ایسے شخص کو یقیناً چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فضلو ڈیزل کے اس بیان کے بعد عوام الناس کی جانب سے ایک بہت بڑی طویل فہرست سوالوں کی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے فضلو ڈیزل کے اثاثوں کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان بھر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں، ملتان میں، KPK میں، بلوچستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اربوں کی اراضی، اربوں کے اثاثے، اربوں روپے کی جو خطیر رقم کے جو معاملات ہیں وہ فضلو ڈیزل اور اس کے کارندوں سے جڑ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات عام عوام کر رہی ہے، یہ سوال عام عوام اٹھا رہی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق ہر ایک شخص برابر ہے، چاہے وہ کوئی اہم شخصیت ہو، چاہے وہ مذہبی شخصیت ہو، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو۔ جب قانون کی بات آتی ہے تو قانون کے کٹہرے میں آنے والا ہر ایک عام شہری، ہر ایک اہم شخصیت، اس کے لیے سزا اور جزا کا نظام قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کیوں پھر فضلو ڈیزل کو اس طریقے سے ریلیف دیا جا رہا ہے؟ اگر قانونی طور پر اس کی بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں تو قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں لایا جائے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ یہ بات کی جا رہی ہے عوام الناس کی جانب سے، یہ اپیل جاری کی جا رہی ہے ان تمام تر پاکستانیوں کی جانب سے جو پاکستان کے شہداء اور ان کی فیملی کے لیے اپنے دلوں کے اندر درد دل رکھتے ہیں، جو اس بات کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ فضلو ڈیزل کی جانب سے جو شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کے لواحقین کی بے حرمتی کی گئی، اس پاکستان کی بے حرمتی کی گئی، ایسے شخص کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ایسے شخص کو جو رشوت کے طور پر جو کچھ ملا ہے اس سب کو اس سے چھین لینا چاہیے، اس کو احساس دلانا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک پاکستانی، کس طریقے سے ایک ماں، کس طریقے سے ایک خاندان اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا لہو اس ملک پاکستان کی آن بان شان اور اس ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے لہو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس ملک پر قربان کرتے ہیں۔ ناظرین، ملک پاکستان میں اگر بات کی جائے تو یہ نظام جمہوریت پر مبنی ہے، اور جمہوریت کی پہچان اور جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب عوام کے اندر یکجہتی ہو، قانون کی بالادستی ہو، شفافیت ہو، اور حکمرانوں کا جب کڑا احتساب کرنے کا وقت آئے تو مکمل اصول و ضوابط اور غیر جانبدار طریقے سے ان کا احتساب کیا جائے۔ اگر یہ تمام تر اصول بروقار لائے جائیں گے تبھی عوام کے اندر اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، فضلو ڈیزل کی جانب سے جس طریقے سے شہداء کی بے حرمتی کی گئی، توہین امیز بیانات جاری کیے گئے، اور جس طریقے سے 13 جولائی کو قصور میں جو انہوں نے اجتماع جاری کیا، اجتماع کے خطاب کے دوران جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے جس پر سینکڑوں پاکستانیوں کے دل پر ضربیں لگیں، اسی اثناء میں قصور کے ایک شہری کی جانب سے باقاعدہ طور پر قصور کے تھانے میں FIR درج کرا دی گئی، جو کہ 505 اور 153 دفعہ کے تحت درج کرائی گئی، جس میں واضح طور پر شہری کی جانب سے جس کا نام محمد اسلم بتایا جاتا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر FIR درج کروائی، جس کا متن یوں ہے کہ اس میں کہا گیا کہ فضلو ڈیزل کے اس بیانات کے بعد بہت سارے شہداء کے گھروں کی تذلیل کی گئی، شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کی تذلیل کی گئی، تو ایسے شخص کے خلاف قانون کے مطابق مکمل کارروائی کی جائے اور اس سے معافی منگوائی جائے،
اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، اس کی انا کو توڑا جائے۔ جس طریقے سے فضل الڈیزل نے ملک پاکستان کے ان چمکتے ستاروں کے بارے میں بات کی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس سے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے پیش کر دیے، آپ کے اور میرے سکون کے لیے پیش کر دیے، اس کے خلاف جس طریقے سے اس نے باتیں کی ہیں، اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ درخواست FIR درج کرائی گئی محمد اسلم کی جانب سے، جو کہ شہری ہے قصور کا۔ اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر فضل الڈیزل کی عیش و عشرت، عیاشیوں اور پاکستان کے سیاسی نظام کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے حوالے سے ایک اور نظر ڈالی جائے تو اس شخص نے نہ صرف خود مزے کیے بلکہ اپنے بھائیوں، اپنے خاندان کے بھی بخوبی مزے کروائے۔ اس کی ایک کڑی اس کے اپنے بھائی عطاء الرحمان صاحب ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کچھ عرصہ قبل مولانا عطاء الرحمان صاحب جو ہے PIA میں ایک بڑی نشست پر براجمان ہوئے، اور ان کا کام کیا تھا کہ PIA کے جتنے بھی دفاتر ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر جو مساجد ہیں اور مساجد کے امام ہیں، ان کو یہ ٹریننگ دیں گے، ان کو یہ نماز پڑھانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ وہ شخص نماز پڑھانے کا طریقہ سکھائے گا جو خود حافظ ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے اس دین کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہے ان تمام تر پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بے ڈھونگی بابے ہمارے اسلام کو استعمال کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب، یہ تصویر دیکھیے گا، اس شخص کا پیٹ دیکھیے گا، اس شخص کا وجود دیکھیے گا کہ جب بھی انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا یا PIA کے حوالے سے ان کے لیے 2 سیٹیں مختص کی جاتی تھی سفر کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ بالکل ریئل تصویر ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جب سرکاری خرچے پر ان کا چربی ان کی پگھلانی تھی، آپریٹ کرنا تھا، ان سے پہلے جو حقیقی معنوں میں جس طریقے سے ان کا وجود نظر آتا تھا، پاکستان کا کھا کھا کر جس طریقے سے یہ پھیلتے جا رہے تھے، یہ وجود آپ کے سامنے ہے، اور یہ وجود جو ان کا اتنا پھیلا ہے یہ آپ کے اور میرے سرکاری پیسوں سے کھا کھا کر پھیلا ہے، آپ کا اور میرا حق کھا کر پھیلا ہے۔ تو ان کی تمام ترین حرکتوں سے تنگ آ کر جب PIA کے بورڈ آف ممبرز، ڈائریکٹرز اور چیئرمینز نے احتجاج کیا کہ اس مصیبت کو ہمارے سر سے اتارو، اور بالآخر یہ مصیبت جب ان کے سر سے اتر گئی تو اس انسان کی سوچ چیک کریں۔ جاتے ہوئے اس کو دفتر میں جو فرنیچر ملا، جو AC ملا، جو باقی چیزیں ملی، وہ بھائی صاحب نے سب چیزیں وہاں سے اتاری اور اپنے ساتھ لے کے رفو چکر ہو گئے۔ یہ ہے حقیقت اس ٹبر کی، یہ ہیں اصلی چہرے اس ٹبر کے، اس خاندان کے، جو ملک پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے رہتے ہوئے آپ کے اور میرے پیسے پر عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہیں، جنہیں دین اسلام کے بارے میں ذرا برابر نہیں پتہ، جو صرف محض اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر عوام الناس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ہر ایک عام شہری یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ فضل الڈیزل جیسے انسان کا بخوبی احتساب ہونا چاہیے۔ ان کے تمام تر احساسوں کو، حکمرانوں کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیں اور باقاعدہ طور پر اس کا احتساب ہو۔ جہاں پر یہ غلط ہے اس سے معافی منگوائی جائے، تاکہ ان تمام تر شہداء کے خاندانوں کا جنس کی اس نے تذلیل کی، ان کے جو دلوں پہ ضرب لگی ہے اس کی برابری کی جا سکے، ان کے لیے انصاف کیا جا سکے۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی۔ مزید ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ایسی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔